बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 फरवरी आज बुध का दिन है और बड़ी अहम किस्म की इंटरनेशनल और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें हैं। खास तौर पर इमरान खान के हवाले से तफसील और तज्ज़िया आपको बताऊंगा। अडयाला जेल से इमरान खान को कहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा है, नया अस्पताल बनाने का मामला, खान के मामले पर बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल चीज़ें सामने आई हैं। अलीमा खान ने सुहेल अफरीदी से खैबर पख्तूनख्वा बंद करने का मुतालबा, कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है। तमाम सूबों के बॉर्डर्स बंद करने का प्लान है। ये मामला क्यों इतना संगीन है? 8 फरवरी के बाद जो सूरत हाल है उसकी अभी क्यों गुफ्तो-शनीद शुरू है? फील्ड मार्शल के करीबी साथी हुकूमत की नाकामी पर एस्टेब्लिशमेंट का सारा मलबा भी शहबाज पर डाल रहे हैं, इनका भी खेल चल रहा है। लेकिन इसराइल की फील्ड मार्शल के साथ डबल गेम, बलोचिस्तान के हालात ख़राब। और CNN ने आज इंतहाई तहलका खेज किस्म की रिपोर्ट जारी की। फ़लस्तीन के उलमा, पाकिस्तान के उलमा के फतवे, पाकिस्तानी फ़ौजियों को गज़ा में जहाँ बहक जनाजे हराम क्यों, गज़ा में क्या पाकिस्तान की फ़ौज मौजूद है, बड़ी अहम खबर है। और इंटरनेशनल हालात में जो मामलात में 90 अरब डॉलर रखने वाले लीबिया के साबिक सदर गद्दाफी के बेटे को आज मारा गया, ऐन उस वक्त जब जनरल हफ्तार पाकिस्तान के दौरे पे हैं। इसकी वजूहत क्या है? ईरान में भी रजीम चेंज का मामला है, बलोचिस्तान अरब अमारात से जुड़ा हुआ, और सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की तुर्क सदर से बंद दरवाज़ों के पीछे मुलाकातें हैं। ईरान ने तुर्की के किरदार को मानने से क्यों इनकार किया? और कजाकिस्तान के सदर को बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर आज बना दिया पाकिस्तान के अंदर। ट्रंप की शहबाज शरीफ की ट्रंप को दुआएं, ये सब कुछ क्या हो रहा है मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। सबसे पहले देखें खान की जो जेल, कैद, रसाई, रिहाई, ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट का जो फिलहाल मंसूबा खान की सेहत के हवाले से कि इन्हें अडयाला जेल से मुंसलिक एक नया अस्पताल बनाना पड़ेगा, शिफा अस्पताल की तरह सहूलत का, या इमरान खान को जेल से शिफ्ट किया जाएगा। और ये इन्होंने चंद हफ्तों के अंदर अंदर करना है। ये इनकी तरफ से खबरें हैं और मैं आपको उसकी दलील और सबूत देता हूँ। वजूहात क्या हैं? एक तो इमरान खान की बहनों ने अभी सुहेल अफरीदी को, खैबर पख्तूनख्वा की रहनुमाओं को, तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटम दिया है कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा बंद करना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को मोबिलाइज करना पड़ेगा, इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्कगीर सतह पर लॉन्ग मार्च, कॉल और धरने जो भी दें, इसकी तैयारी फिल फोर करनी होगी, अपना लाएअमल सामने लाना होगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी देखें, सोशल मीडिया में सुहेल अफरीदी समेत तमाम रहनुमाओं को 8 फरवरी की तकरीबन डेडलाइन दी जा रही है कि 8 फरवरी की इस कॉल को कामयाब करने के बाद जो अगला मरहला है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी है, अवामी ताकत के जरिए इमरान खान को रिहा करवाना है। ये अल्टीमेटम इसलिए सामने आया कि होम्योपैथिक किस्म के एहतजाज और ये वारदातें नहीं चलेंगी, हंगामी बुनियादों पर फैसले करने होंगे। अब जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी ज़ाहिर ताकत है, वहाँ चाहे गवर्नर आज लगे, सुहेल अफरीदी की हुकूमत जाए, पार्टी की हुकूमत जाए, अब इन तमाम चीज़ों से हटना है। चाहे वो कौमी असम्बली, सेनेट, पार्लियामेंट से इस्तीफे देने पड़े, सड़कों पर आके तमाम ऑप्शंस को इकट्ठा करना है और उसमें पाकिस्तान की आवाम ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ेगी, तो ये सारा मामला हल होगा। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जो मैंने आपको बताया कोशिश अडयाला जेल से शिफ्ट करने की यही है। उसके आगे जो मामला बनते जा रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च के नतीजे में, और दूसरा पाकिस्तान के हालात खुदा न ख्वास्ता इस लेवल पर जाने जा रहे हैं कि वहाँ पर सिविल वॉर का ख़तरा है। इमरान खान की कैद पर आपको पता है पाकिस्तानी गम गुस्से रंज में, लेकिन जो इंटरनेशनल हालात पैदा हो रहे हैं, तो अब एक तरफ तो अमेरिका इमरान खान को वेनेजुएला के सदर मोदोरो की तरह अगवा कर लेता अगर वो बाहर होते, जैसे एबटाबाद ऑपरेशन था, या ये कातलाना हमला करते। देखिए मैं आपके सामने वो पूरी तफसील रखता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये मैंने क्यों कहा है। गजा में फ़ौज भेजना, ग्रेटर इसराइल एक सिर्फ मंसूबा नहीं है। रूस को यूक्रेन में जंग में शिकस्त दिलवाना एक मंसूबा नहीं है। अरब दुनिया, सऊदी अरब अमारात की जंग एक बड़ा मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। CNN की पूरी टीम अभी पाकिस्तान आई, यहाँ सर्वे करके गई, कालादम तंजीमों से मिली, मुकामी लोगों से मिली, कमांडर्स से मिली, DJSPR से मिली। उसके बाद इन्होंने बड़ा तफसीली आर्टिकल लिख दिया। इसमें इन्होंने ऑपरेशन में जो शामिल फौजी थे उनसे लेकर जो वहाँ कालादम तंजीमों के लोग लड़े उनसे भी बातचीत की, तफ्तीश की, तस्वीरें बनाई। अफगानिस्तान की सरहद से 10 मील दूर जनूबी वज़ीरिस्तान में इन्होंने बताया 22,000 टन तांबा चीन अभी निकाल के ले गया है, लेकिन उससे 50 गुना ज़्यादा पैदावार मौजूद है जो 1 अरब डॉलर अमेरिका ने अभी मुख्तस किया है, और उसमें टोटल वर्थ 8 खरब डॉलर जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी का महवर बना है। अब देखें ये ख़जाना पाकिस्तान के किन सरहदी इलाकों में जो, और वहाँ पर 2021 के बाद अमेरिका खुद क्यों इतना जदीद तरीन असलहा छोड़ कर गया। जिस तरह ईरान इराक की जंग में आपको पता है ईरान को पहले ये असलहा देते रहे, रज़ा शाह पहलवी के दौर में वो इराक के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, फिर इराक को असलहा देते रहे ईरान के खिलाफ, फिर वो असलहा शाम और लिबिया चला गया। अब वही मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चला है। अमरीकी हुकूमत की तैयार, कोलंबिया की, साउथ कैरोलिना की तैयार बंदूकें, ख़तरनाक तरीन हथियार जिसका ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, फौजियों ने साफ कहा हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते।
یہ ہمارے دہشت گرد کنٹرول سے باہر ہیں. اس علاقے میں پیدا ہونے والی معدنیات جو کہ آئی فون سے لے کے الیکٹرک گاڑیاں، دفاعی میزائل، وہ سب امریکہ کو ہر صورت میں چاہیے. وہ بریف کیس جو دکھایا گیا تھا میرے فیورٹ فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں، جس کے بعد خطاب ملا تھا، یہ اتنی اہم ہے کہ وہاں بجلی پہنچانے والی تاروں سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک، سیمی کنڈکٹر تک، یہ امریکہ کو ہر صورت میں چاہیے. تانبے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. امریکہ کہہ رہا ہے ہم شدید ترین قلت کا شکار ہیں. CNN نے اس کے بعد DGSPR کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس پاکستان کی عوام کو استحکام خوشحالی کے لیے ہے، تو ہمارے پاس بھی امریکہ کی خوشحالی کے لیے بہت کچھ ہے. مطلب یہ معدنیات ہر صورت میں ہم امریکہ کو دیں گے. یہ آپریشن لڑنے والے لیکن فوجی پریشان ہیں، کیونکہ ماضی میں تو سوویت یونین کے دور کی کلاشنکوفیں تھیں اور وہ گرینیڈ وغیرہ تھے. اب اس جدید ترین M4 M249 مشینوں کے، سنائپرز کے، رات کے اندھیرے میں فائر کرنے والی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. خواجہ آصف نے خود پارلیمنٹ میں کہا. اور یہی اسلحہ اس وقت بلوچستان میں موجود ہے، اور وہاں بھی ریکوڈک اور تانبے کے دیگر ذخائر ہیں. وہاں پہ بھی 12 شہروں میں بیک وقت حملہ ہوا، 133 کالعدم تنظیموں کے لوگ مارے گئے. مائیکل کوگل مین نے، جو اٹلانٹک کونسل کا جنوبی ایشیا کا سینئر صحافی، نے کہا کہ بلوچستان اور KP کی معدنیات کے لیے یہ جگہ گراؤنڈ زیرو ہے، لیکن کالعدم تنظیموں کے خطرات بھی گراؤنڈ زیرو ہیں، یعنی نکالا یہاں سے کچھ نہیں جا سکتا جب تک سول وار جیسے حالات نہ بنائیں. یہ ذرا غور سے سنیں. خواجہ آصف نے جو ہتھیار ڈالے نا، دونوں ہاتھ پارلیمنٹ میں کھڑے کر کے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی امریکی فوج کی ضرورت ہے. یہ وادی طیرہ کے اڈے کا معاملہ بھی اسی لیے جڑا، شدانہ نے جو بات کی وہ اس میں تانے بانے جڑتے ہیں کہ امریکہ خطے میں آنا چاہتا ہے. اب اس صورتحال میں آپ غزہ کو نہ بھولیں، بورڈ آف پیس کو نہ بھولیں، پاکستان کی فوج وہاں بھیجنے کا معاملہ. اب یہ یاد رکھیں عمران خان باہر ہوتے تو وہ کبھی تسلیم نہ کرتے. عرب امارات کی جنگ میں بھی وہ شامل نہ ہوتے جس طرح یہ ہوئے. امریکی جرنیل جس طرح وینزویلا کے صدر کو اغوا کرتے، پھر یورپ کو دھمکیاں دیتے رہے، گرین لینڈ پہ قبضے کی باتیں کرتے رہے، روس کے تیل خریدنے پر ہندوستان اپنے 78 سالہ روایتی دوست کا بازو مروڑتے رہے. آپ سوچیں پاکستان کے ساتھ کیا کرتے. ایبٹ آباد میں بھی تو آپریشن ہوا. پاکستان کا تو دیکھیں جس نے ایٹمی پروگرام بنایا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. پاکستان بنانے والوں کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے شیخ مجیب، نواب اکبر بگٹی کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ اللہ کی شاید کوئی بہتری ہے. پاکستان کی قوم کو اب صرف یہ کرنا ہے، عمران خان کو رہا کروانا ہے اور عمران خان کی جان اللہ کے سپرد. اس کے بعد ظاہر اللہ کی حفاظت میں ہم سب. لیکن کیونکہ یہ جو حالات سول وار والے، خانہ جنگی والے خدا نخواستہ بننے جا رہے ہیں، یہ عمران خان کو شفٹ کرنے کا معاملہ اسی لیے انتہائی اہم مجھے نظر آیا. علاج کا معاملہ جو بھی شروع ہوا ہے کہ شفا اسپتال لے کے جانا ہے یا عمران خان کے لیے اندر ایک نیا اسپتال کہیں اور بنانا ہے. اب پارٹی کو اس لیے زیادہ جان مارنی ہوگی، پاکستان کی عوام کو زیادہ جان مارنی ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں، دیکھیں اس وقت آپ کے لیے عمران خان کی بقا اور سلامتی تو ضروری ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی اتنی ہی اہم ہو چکی ہے. اب اس وقت فیلڈ مارشل کا اقتدار بھی شدید ترین خطرے میں ہے. تو جب یہ سارے معاملات ایسے بن جائیں تو پھر قوم کو متحد ہو کے گھروں سے نکلنے کے اس لیول پر اپنی آواز کو پہنچانا ہے کہ یہ ان کے منصوبے جو بنے ہوئے ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں. دیکھیں میں آپ کو اس کا ثبوت ایک دیتا ہوں. ابھی جاوید ہاشمی صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، دبنگ سیاستدان ہیں، باخبر بھی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ انہیں خاندان سمیت قتل کرنے کی، ایکسیڈنٹ میں خاندان سمیت یہ دھمکی دی گئی اور کہا گیا کہ ان کی بیٹیوں کو خدا نخواستہ ذلیل و رسوا کیا جائے گا. اس کو انہوں نے جواب تو دے دیا کہ ہم سنت امام حسین علیہ السلام پر چل رہے ہیں، میری بیٹیاں بھی سیدہ زینب علیہ السلام اللہ کے نقش قدم پر چلیں گی اور یزید کے پیروکاروں کا مقابلہ کریں گے. معاملہ کیا ہے؟ ان کے گھر جو 70 پولیس والے گھسے، داماد بیٹی کو اغوا کیا، نواسے کو خون میں نہلایا. جاوید ہاشمی نے انکشاف کیا کہ غزہ میں مزاحمت کاروں کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستان کی فوج پہلے سے پہنچ چکی ہے. وہاں ہمارے سپاہی بارودی سرنگیں صاف کرتے ہوئے مارے بھی جا چکے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا علماء نے جو فتویٰ دیا کہ ان غزہ جانے والوں کا جنازہ حرام ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ آرمی چیف کا بھی یہ انجام ہو. اب یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا. آپ کسی تفصیل میں جائیں تو فرانس کی ایک صحافی ہیں سولن ریو، انہوں نے انکشاف کیا کہ اسرائیل میں چونکہ تمام صحافیوں کو غزہ میں رپورٹنگ سے بین کیا گیا، وہاں رپورٹر CNN کے گئے اور انہوں نے امارات کے فوجی یونٹ دیکھے، انسانی ہمدردی کے نام پہ جو دستے دیکھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو عربی نژاد نہیں تھے. پھر فرانس کے TV چینلز نے بہت سی میڈیا رپورٹس بھی سامنے آئیں. اب چونکہ وہاں صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور حالات اس نہج پر ہیں کہ یہ انٹرنیشنل رپورٹس تو اسرائیل خود طے کرتا ہے کہ کون سا صحافی کیا کہے گا، کب کہے گا، تو اس لیے یہ رپورٹس آنا مشکل ہے. ہاشمی صاحب نے جو خبر بریک کی، آپ دیکھیں ان کا کیا حال کیا گیا. اب یہ آپ کے سامنے ہے مثال. دوسرا بڑا معاملہ بھی اسرائیل سے ہی جڑا ہوا ہے اور وہ ہے بلوچستان. وہاں اسرائیل کی دلچسپی کے ثبوت سب کے سامنے آ گئے. ٹائمز آف اسرائیل کے آئے، ان کی رپورٹس آئیں. پھر حامد میر نے کیپٹل ٹاک میں کہا کہ ایک اہم شخصیت کے بھائی اسرائیل کے 3 مختلف دورے کر چکے ہیں. یہ پتہ نہیں ہربیار مری کی بات کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے وہی ہوں گے.
کہ ان کے خاندان نے اسے لا تلقی کی ہے. پھر 12 شہروں پر حملہ ہوا. اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ اور دولت سامنے آیا کہ جس کا پاکستانی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. خواجہ آصف نے، وزیر دفاع نے خود یہ اعتراف کیا کہ وہاں کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اس معاملے کو آپ ذرا اسرائیل کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ پوری کوشش کیا کر رہے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو. ایران میں رجیم چینج کے بعد وہاں آپ کو پتہ ہے موساد کے ایجنٹ موجود ہیں ایران میں بڑی تعداد میں. مائک پومپیو نے بھی انکشاف کیا. پھر آپ نے آپریشن بھی ہوتے دیکھے مظاہرین کے ساتھ جو معاملہ ہوا سارا. اب وہاں صحافیوں کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج 2 مہینے 6 مہینے سال بعد ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے. خود کریں یا حالات کے دباؤ میں کریں، یہ ہوگا. ایران کے مذاکرات میں جو ابھی معاملہ ہے اس میں امریکہ کو جواب دیا گیا. اس میں دیکھیں پاکستان، ترکی سمیت ان تمام ممالک کے مذاکرات کو ایران نے خیر مقدم نہیں کیا. نہ وہ ترکی میں مذاکرات چاہتے، وہ کہتے ہیں عمان میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات کر سکتے ہیں. جو امریکہ کے دوست ممالک ہیں ان کی شمولیت نہیں مانتے. ایرانی حکومت عقل مندی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کر لیں، لیکن جنگی اعتبار سے بھی ظاہر ہے ان کی تیاریاں موجود ہیں. لیکن ایران کے وہ رجیم چینج آپریشن کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا. اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ بلوچستان یعنی پاکستان ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اسرائیل کی ایران میں موجودگی کا مطلب بلوچستان کی خدا نخواستہ علیحدگی ہے. اور یہاں ظاہر ہے عرب امارات کا بھی بڑا اہم کردار ہے. وہاں اب آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے بلوچستان کے معاملے پر پہلے ہندوستان پہ الزام لگتے ہیں، لیکن عرب امارات کا نام تو ہم لیتے نہیں، نہ لے سکتے ہیں. اسرائیل کا نام کوئی نہیں لیتا، حالانکہ ٹائمز آف اسرائیل کی پوری رپورٹس موجود ہیں بلوچستان پہ. اب اس معاملے کو تھوڑا سا وسیع کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سارے کڑیاں جڑتی ہوئی نظر آئیں. عرب دنیا کے حالات میں آپ کو پتہ ہے محمد بن سلمان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں 2 ریاستی حل کا مطالبہ کیا گیا. اسرائیل نے ترکی کو غزہ میں آنے سے منع کیا گیا. اب محمد بن سلمان طیب اردگان کی بند دروازوں کے پیچھے یمامہ میں انتہائی کانفیڈینشیل ملاقاتیں. اس کے بعد اردگان جا رہے ہیں مصر عبد الفتاح سیسی سے ملنے، اور سعودی عرب اور مصر کی اور ترکی کی، یاد رکھیں صومالیہ، سوڈان، لیبیا کے معاملے میں جو اتحاد کی بھی باتیں تھیں. اب آپ ذرا مصر کا کردار غور کریں کہ یہ عرب امارات کے ساتھ کھڑے ہیں غزہ میں، تو صومالیہ، یمن اور لیبیا میں کھڑے ہیں سعودی عرب کے ساتھ. پاکستان بھی لیبیا اور غزہ منصوبے میں عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہے، تو دوسری طرف دفاعی ڈیل سعودی عرب سے ہوئی ہے. تو یہ ان کی جو حالت ہے وہ اصل تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ پیچھے کھڑے ہیں. جس طرف ٹرمپ دیکھتا ہے اس کا وزن ہوگا، یہ ادھر جائیں گے. اور اسرائیل کی وجہ سے عرب امارات بھی ساتھ دے رہے ہیں اور یہ بھی دے رہے ہیں. اس وقت فیلڈ مارشل اور فارم 47 کی جو حکومت ہے ان کی بقا کا یہی مسئلہ ہے اور یہی صرف آخری حل ہے ان کے پاس. یہ تو ہندوستان کو سب سے خطرناک معاملہ بناتے تھے نا. بظاہر میں کہہ رہا ہوں کہ مئی میں ایک جنگ ہو چکی ہے. ہندوستان کے ٹرمپ کے ساتھ تازہ ترین تعلقات میں اضافہ، یورپ کے ساتھ ان کی ڈیل، امریکہ کے ساتھ ڈیل، تیل انہوں نے روس کا خریدنا بند کیا. اب وہ دنیا کے ساتھ اپنے سارے تعلقات ٹھیک کر کے سفارتی محاذ پر پاکستان سے برتری حاصل کر چکے. یہاں ان کے پاس صرف فیلڈ مارشل شہباز شریف کے پاس وہ تھالی کے بینگن کی طرح لڑکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. اقوام متحدہ سے آپ دیکھیں کہ غیر منصور شدہ وار لارڈ خلیفہ حفتار کے ساتھ اسلحے کی جو ڈیل کی گئی، جو کرنل قذافی کا سب سے بڑا دشمن، جس نے لیبیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، لیبیا میں سول وار خانہ جنگی کروائی، تباہ و برباد کیا، اس کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی ہے. اور خلیفہ حفتار دیکھیں پاکستان آیا اور پیچھے کرنل قذافی کے بیٹے کو کل سیف الاسلام کو گھر کے اندر مار دیا. 4 نامعلوم لوگ اس کے گھر گھسے، مار کے چلے گئے. اور یہ سیف الاسلام اتنا اہم قذافی کا بیٹا تھا جس نے پورے مغرب کے ساتھ قذافی کے تعلقات بنائے تھے، اس کے باوجود مغرب کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے. تو یہ تو خیر اسٹیبلشمنٹ کے لیے سبق ہے. 2011 میں سیف الاسلام کو جب جیل میں ڈالا تو اس نے ایک بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ اب لیبیا تباہ برباد ہو جائے گا، سول وار، اور وہی ہو رہا ہے. اب یہ معاملہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آرمی چیف پہلے بھی جنرل حفتار سے ملے تو لیبیا میں اگلے دن لیبیا کا آئینی قانونی آرمی چیف بھی فضائی حادثے میں ہلاک ہوا ہے. اب یہ اتفاقات ہیں لیکن کڑیاں سے کڑیاں ملتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت لیبیا سے بھی خدا نخواستہ خطرناک ہو چکے ہیں. معیشت تو خیر ہماری ان جیسی نہیں ہے، ان کے پاس تو تیل کی دولت ہے. یہاں معدنیات لیکن موجود ہیں، اور دونوں صوبوں کے حالات اور معیشت کے حالات وہ بدترین لیول پہ ہیں کہ کراچی جیسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کے رہنما سول وار کا خطرہ قرار دیتے ہیں. تو اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں یہ ساری تمہید اور تفصیل بتانے کا مقصد کہ جو انٹرنیشنل حالات بن رہے ہیں مڈل ایسٹ سے لے کے امریکہ اسرائیل تک، ان میں پاکستان کا مستقبل کس طرف جائے گا، یہ بہت خطرناک سوال ہے. جو لوگ مسلط کر کے لائے گئے ہیں آپ دیکھیں وہ بالکل جیفری ایپسٹین ہے. جیفری ایپسٹین کا آپ روز ذکر سنتے ہیں. اس کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا تھی کہ دنیا کے تمام طاقتور لوگوں کی ویڈیوز تھی اصلی والی. وہ بلیک میل کر کے ڈرا دھمکا کے دنیا میں جنگیں کروانا، حکومتیں گرانا، حکومتیں بنانا. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پاکستان میں مریم نواز
یہ جو آپ کو آل شریف کی حکومت نظر آتی ہے، اگر یہ کہا جائے مریم نواز پاکستانی جیفری ایپسٹین ہے ویڈیوز والی، تو غلط نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ان کی 5 سٹیٹمنٹس مختلف ٹی وی چینلز پروگراموں میں موجود ہیں کہ ان کے پاس ایسی ایسی ویڈیوز ہیں، ایسے ایسے بڑے نام اس میں شامل ہیں کہ وہ سامنے لائے تو تہلکہ مچ جائے. انہوں نے کہا ایسی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، اور وہ ویڈیو جو آپ نہیں دیکھ سکتے آپ کو پتہ ہے کس کی ہوں گی، کیسی ہوں، کس ہائی لیول پہ ہوں. تو اسی لیے پاکستان میں بھی پھر دیکھیں حکومتیں بھی گرائی جاتی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، اقتدار کا کھیل بھی چل رہا ہے، لوگوں کو ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، کیونکہ طاقتور لوگ ان کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہیں. یہ جو پورا فارم 47 کا نظام بنا ہوا ہے، یہ وہی محرکات ہیں جو انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹ گیمز ہیں. اب اس میں عمران خان فٹ نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے عمران خان جیل میں. نہ عمران خان نہ اس کے ساتھی جو ایماندار دیانتدار تھے. یہ آل شریف پورا خاندان آپ کو بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ان میں کوئی ایماندار دیانتدار یا ایون پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئر، وکیل، ادیب، شاعر بھی نظر نہیں آئیں گے پورے خاندان میں. زرداری خاندان اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے. دونوں خاندانوں میں اس طرح کے ضرور ملیں گے. ان کی یا زمینیں جائیدادیں آپ کو ملیں گی 5 براعظموں. خان کے خاندان کے حالات دیکھ لیں، وہ ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے رہن سہن دیکھیں. وہاں پہ آپ کو پڑھے لکھے ڈاکٹر، بڑے عہدوں پر تعینات لوگ، فوجی افسران، جرنیل تک، شاعر ادیب بھی نظر آئیں گے. بڑی کمپنیوں کو چلانے سی ای اوز بھی ملیں گے. انٹرنیشنل کھیلوں کے ٹاپ لیول کے ایتھلیٹس بھی ملیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ایماندار بھی، دیانتدار بھی ہیں. اور ان کے ساتھ بھی ابھی قاسم سوری کی میں آپ کو مثال دوں، دیکھیں ڈپٹی اسپیکر تحریک انصاف کا، عمران خان کا انتہائی قریبی. یہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کرائے کے گھر ہیں، پیٹرول بھی گاڑی کا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں نام نہیں لیتا، شرم پردہ ہے. قاسم سوری ابھی امریکہ میں اوبر چلا کے گزارا کرتا ہے. جبکہ آپ ان کے ساتھی دیکھ لیں، شرجیل میمن، ڈاکٹر عاصم، خواجہ آصف، یہ ڈار فیملیز، دبئی سے لے کے ڈار خاندان کی میں بات کر رہا ہوں، سیالکوٹ والے نہیں، یہ جو اسحاق ڈار، ان کے ذاتی جہاز پلازے تک موجود ہیں. تو اسی لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ ان سب لوگوں کی موجودگی میں اور ان حالات کی موجودگی میں، اب خبریں بہت سی ہیں، تفصیل بہت سی ہے، اور ذہن میرا اس وقت فرقی کی طرح چل رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تسلسل نہ ٹوٹے. اب اگلا ویلاگ ضرور چیک کریں، کیونکہ یہاں سے بہت سی چیزیں جو آگے بھی شفٹ ہوتی ہیں، معاملات اتنے لمبے ہیں کہ ڈیپتھ میں اپڈیٹنگ چیزیں اس میں بھی آتی ہیں. تو لیکن دعا اللہ سے کی کریں اس معاملے میں کہ جو نظر آ رہا ہے، جو میری ریسرچ ہے وہ اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اس سے دعا مانگے. شب رات جیسا دن گزرا ہے، دعا کیا کریں. آگے پاک دن آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، دعا اللہ سے کیا کریں کہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور دشمنوں کے منصوبے خاک ملائے. عمران خان، جمہوریت، آئین، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بہتری کرے اس میں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.